बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की किताब का तारुफ़ इंशाअल्लाह अज़ीज़ करेंगे और वो किताब है तहज़ीबुल अस्मा वल लुगात। ये तहज़ीबुल अस्मा वल लुगात किताब है इमाम नववी रहमहुल्लाह की, अबू ज़करिया यहया बिन शरफ़ अन-नववी अद-दिमश्की। ये किताब कुल 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है, जो इस वक्त मेरे सामने पड़ी हुई है, 4 जिल्दों पर तहज़ीबुल अस्मा वल लुगात। इस किताब का तारुफ आज हम समझेंगे, लेकिन इससे पहले मैं ये अर्ज़ कर दूं कि इसके अंदर तहज़ीबुल अस्मा वल लुगात का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, अस्मा से मुराद रावियों के अहवाल हैं और लुगात से मुराद जो अल्फाज हैं अरबी, उनकी वजाहत है। चाहे वो किसी इलाका से मुतल्लक़ रखते हों, चाहे वो फ़िक़ही इस्तिलाह हों, उनकी वजाहत इसके अंदर की गई है। तो इमाम नववी रहमहुल्लाह ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की और अनोखा मौजू मुंतखब करके ये किताब लिखी है। ये किताब इस वक्त तो 4 जिल्दों में है, लेकिन जो चौथी जिल्द है वो इसकी फहारिस के अंदर आती है और पहली जो 3 जिल्दें हैं उसके अंदर मवाद मौजूद है। बुनियादी तौर पर इस किताब के अंदर आप कह सकते हैं कि 3 अहम मौज़ूआत पर बात हुई है। एक तराजुम पर, यानी अस्मा और रिजाल पर, रावियों के अहवाल पर, उसमें सहाबा और ताबईन और मुहद्दिसीन किराम शामिल है। और दूसरा इसमें जो लुगत फ़िक़्ह है, यानी फ़िक़ही अल्फाज जो इस्तेमाल हुए हैं उसकी लुगत है। इसकी तफसील मैं आगे जाकर आपको बताता हूँ। और तीसरी चीज़ जो इसके अंदर इस्तेमाल हुई है वो जोग्राफिया, यानी जो शहर हैं, इलाके हैं, मुल्क हैं और पहाड़ हैं, नहरें हैं, इलाका जात है मुख्तलिफ, उनकी वजाहत और उनका एराब बताया गया है। इसकी तफसील आगे आती है। मैंने ये मुख्तसर सा इसका खाका आपके सामने रखा है। ये किताब तहज़ीबुल अस्मा वल लुगात इमाम नववी रहमहुल्लाह की 2 मुख्तलिफ किस्म के हिस्सों पर मुश्तमिल है। आप कह सकते हैं कि ये जो 2 किस्मों पर मुश्तमिल है, क्योंकि इसका नाम किस्म रखा है इमाम नववी ने। तो किस्म को इस तरह तकसीम किया है, अल किस्मुल अव्वल, अल किस्मुल सानी। ये 2 इसके अज्जा, 2 इसकी अक़साम है। तो किस्म अव्वल में उन्होंने अल अस्मा का टाइटल दिया है, किस्मुल अस्मा अल मुजल्लदुल अव्वल। तो ये जो था पहला हिस्सा वो था रावियों के अहवाल पर, और इसका जो दूसरा हिस्सा है वो है अल-लुगात पर। अल-किस्म-सानी जो है वो अल-लुगात पर है। अब ये 2 हिस्सों में किताब तकसीम होती है। तो पहली 2 जिल्दें जो हैं, पहली और दूसरी, इसके अंदर उन्होंने जो रावी थे बिलखुसूस पहली 2 जिल्दों में रावियों के अहवाल को बयान किया, और तीसरी जिल्द के अंदर इन्होंने जो लुगात थी फ़िक़ही उसको बयान किया है। तो इस तरीके से ये किताब है 4 जिल्दों के अंदर। पहली 2 जिल्दों में अस्मा और रिजाल, तीसरी जिल्द में लुगात और चौथी जिल्द में फहारिस है इन 3 जिल्दों की। ये इसका एक मुख्तसर सा एक नक्शा था जो मैंने आपके सामने रखा है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये किताब इमाम नववी रहमहुल्लाह ने लिखी तो क्यों लिखी, और इसके अंदर जो उन्होंने रावी रखे हैं वो किन किताबों के रखे हैं, और जो लुगत फ़िक़्ह पर उन्होंने बात की है वो कौन सी किताबें हैं कि जिनको लेकर इमाम नववी रहमहुल्लाह ने ये सब कुछ लिखा है। तो इस हवाले से मैं इमाम नववी रहमहुल्लाह के अपने ही मुकदमा से, जो उन्होंने मुकदमतुल किताब लिखा है, उसी से ही मैं आपको ये चीज़ पढ़ के सुनाऊंगा कि उन्होंने ये कहाँ से लिया, किन किताबों को इन्होंने लिया, उनके मकासद क्या थे। इमाम नववी रहमहुल्लाह खुद ही अपनी किताब के मुकदमे में फरमाते हैं, मुख्तसर अबी इब्राहिम अल मुज़नी। ये वो 5 किताबें बताने लगे हैं जिन किताबों से 6 किताबें, ये वो 6 किताबें बताने लगे हैं जिन 6 किताबों से सारा इमाम नववी रहमहुल्लाह ने उनको सामने रखा। उसके अंदर जो रावियों का जिक्र था उसको भी सामने रखा, और उसके अंदर जो लुगाते गरीबा थी उनको भी सामने रखा, फिर उनकी वजाहत की। तो वो 6 किताबें कौन सी थी जिनको सामने रखा, और उन 6 किताबों के बारे में फिर तहज़ीबुल अस्मा वल लुगात के अंदर लिखा। सबसे पहले अबू इब्राहिम मुज़नी की किताब है मुख्तसर, उसको सामने रखा। दूसरा अल मुहज़्ज़ब,
یہ المہذب جو ہے ابو اسحاق شرازی کی کتاب ہے. تیسری التنبیہ، یہ بھی امام شرازی رحمہ اللہ کی کتاب ہے. 3 کتابیں. الوسیط، یہ الوسیط جو ہے یہ امام غزالی رحمہ اللہ کی کتاب ہے. الوجیز، یہ جو وجیز ہے یہ امام غزالی رحمہ اللہ کی جو اپنی کتاب تھی وسیط، اسی کو ہی انہوں نے مختصر کیا اور اس کا نام وجیز رکھ دیا. 5 کتابیں ہوں گی. 6 الروضہ، یہ امام نووی رحمہ اللہ کی اپنی کتاب ہے. الروضہ یہ اصل میں شرح الوجیز جو ابو القاسم رافعی کی کتاب ہے اس کا اختصار کیا تھا انہوں نے. تو یہ 6 کتابیں ہیں بنیادی طور پر: مختصر مزنی، مہذب، تنبیہ، وسیط، وجیز اور الروضہ. یہ 6 کتابیں ہیں جن کو سامنے رکھا اور اس کے اندر جو رجال کا ذکر تھا اور اس کے اندر جو لغات فقہ تھیں ان کتب کے اندر ان کی شرح بیان کی ہے امام نووی رحمہ اللہ نے اور راویوں کے احوال کو بیان کیے. پھر کیا فرماتے ہیں امام نووی رحمہ اللہ؟ آپ فرماتے ہیں ان کی اپنی کتاب تہذیب الاسماء واللغات، یہ بڑی اہم کتاب ہے. یہ حدیث کے طالب علموں کے لیے بڑی زبردست کتاب ہے. یہ صرف کتاب فقہ نہیں ہے بلکہ یہ حدیث کے طالب علم جو اسماء و رجال کے حوالہ سے جاننا چاہتے وہ بھی انہوں نے بڑی زبردست قسم کی اس کے اندر بحث لکھی. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جو صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے امام نووی رحمہ اللہ نے، اس کے اندر بہت زیادہ صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے اور ان کے ذکر کرنے میں ایک چیز خاص طور پر امام نووی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے. وہ کیا؟ ان سے جتنی مروی احادیث تھیں اس صحابی رسول سے، اور جتنی بخاری میں تھیں، جتنی مسلم میں تھیں اور جتنی متفق علیہ تھیں، امام نووی رحمہ اللہ نے ساری بتائی ہیں. صحابہ اکرام کا میجارٹی جو صحابہ اکرام کی تھی انہوں نے ان کی روایات کا ذکر کر دیا ہے جو حدیث کے اندر معروف صحابہ اکرام تھے. تو یہ انفرادیت ہے امام نووی رحمہ اللہ کی کہ انہوں نے ان کی روایات کل ذکر کی ہیں پہلے، پھر اس کے بعد متفق علیہ ذکر کی ہیں، پھر جو بخاری میں ہے مسلم میں ہے وہ بھی انہوں نے ذکر کر دی. کتنی اچھی ماشاءاللہ العزیز یہ کتاب ہے اور بڑی محنت ہے ان کی. اللہ رب العزت ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور اللہ نے اسی سبب سے ان کو بقا بھی عطا فرمائی ہے. تو یہ 6 کتابوں کا ذکر کرنے کے بعد امام نووی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّ هَذِهِ الْكُتُبَ السِّتَّةَ، بے شک یہ 6 کتابیں تجمع ما يحتاج الیہ من اللغات، ان کو جمع کیا گیا ہے. ان کے اندر جو اس کے اندر ایسی لغات تھیں جن کا سمجھنا ضروری تھا اور ان کو سمجھنے کی محتاجی تھی، اس وجہ سے ان کتابوں کو جمع کیا گیا ہے. اور ان تمام کتابوں کے اندر جو ضروریات تھیں میں نے ان کو ایک جگہ پہ جمع کر کے ان کے حل کرنے کی کوشش کی ہے. لِيَعُمَّ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ انشاءاللہ العزیز، تاکہ اس کا عام لوگوں تک فائدہ ہو جائے. کیونکہ وہاں پر وہ الفاظ غریبہ تھے یا مشکل تھے یا ہر شخص اس کو نہیں سمجھ سکتا تھا، تو انہوں نے الفاظ کو آسان کر کے پیش کیا ہے اور راویوں کا ذکر کیا ہے. پھر فرماتے ہیں لِيَعُمَّ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ انشاءاللہ العزیز من اللغات العربیة والعجمیة والمعربة والاصطلاحات الشرعیة والالفاظ الفقہیة وَأَزُمُّ إِلَى اللُّغَاتِ مَا فِي هَذِهِ الْكُتُبِ مِنْ أَسْمَاءِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر کیا کیا کہ عربی لغات کو بیان کیا، اصطلاحات شرعیہ کو بیان کیا، جو فقہی الفاظ تھے ان کو بیان کیا. پھر ان کتب کے اندر جو راوی تھے، جو رجال تھے، ان کے احوال کو میں نے بیان کیا، ان کی ہسٹری کو بیان کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خود. اچھا، ایک اور چیز یہاں پر بڑی اہم ہے کہ جو پہلی قسم ہے، میں نے بتایا تھا کہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے امام نووی رحمہ اللہ نے. ایک جو پہلی اس کی قسم ہے وہ ہے الاسماء، اور جو دوسری قسم ہے وہ ہے اللغات. یعنی اس کے اندر لغت فقہیہ ہیں اور اس کے اندر جو وہاں ان کتب کے اندر ان 6 کتابوں کے اندر جو راوی تھے ان کے احوال کو یہاں پر ذکر کیا. لیکن جو اسماء تھا اس کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے امام نووی رحمہ اللہ نے. ایک رکھا ہے اسماء الذکور اور دوسرا اسماء الاناس. یعنی اس میں ایک جو مرد ہیں ان کا علیحدہ ذکر کیا رجال میں سے، اور جو خواتین ہیں، عورتیں ہیں، ان کا علیحدہ ذکر کیا. تو اس طریقے سے بھی آگے ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے.
الذکور اور الاناس کے نام سے دونوں کو علیحدہ، خواتین کا ذکر علیحدہ آ گیا اور مردوں کا ذکر علیحدہ آ گیا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے یہ تقسیم بھی کی، اسی لیے پھر آگے جا کر یہ فرمایا ما فی ھذہ الکتب من اسماء الرجال والنساء، کہ اس میں مردوں کا ذکر ہوا اور عورتوں کا بھی ذکر کیا گیا، والملائکۃ والجن، یہاں تک کہ فرشتوں اور جنوں کی بھی باتیں اس کے اندر انہوں نے ذکر کر دی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امام نووی رحم اللہ نے مقدمہ کے اندر یہ بتا دیا ہے کہ میرے اس کتاب کے اندر جتنا مواد ہوگا وہ ریلیٹ کرتا ہوگا ان 6 کتابوں کے ساتھ، جس طرح کہ امام یوسف مزی نے تہذیب الکمال لکھی اور وہ جو مصنفین کتب صحاح ہیں ان کی جو کتابیں ہیں ان کے راویوں کے احوال کو بیان کیا ہے، اور ابن حجر اسقلانی نے جو منفعت التعجیل کتاب لکھی ہے اس کے اندر جو ائمہ اربعہ کی کتب ہیں ان کے راویوں کے احوال انہوں نے اس کے اندر درج کر دیے ہیں۔ تو اسی طرح امام حسینی نے کتب ستہ اور ائمہ اربعہ کے راویوں کا ذکر کر دیا ہے تذکرہ کے اندر۔ تو جو کتاب لکھتے ہیں اس کا کوئی مصدر ماخذ ہوتا ہے جس کو وہ سامنے رکھ کر پھر یہ کتاب لکھتے ہیں۔ تو امام نووی رحمہ اللہ کے جو مصادر تھے وہ 6 تھے، مختصر مزنی، مہذب، تنبیہ، وسیط اور وجیز اور الروضہ، یہ 6 کتابیں تھیں جو ان کا اصل مصدر تھا، جس سے پھر انہوں نے اس کے راویوں کی بھی وضاحت اس کتاب کے اندر دی اور ان کے اندر جو لغات تھی فقہی ان کی بھی وضاحت اس کے اندر انہوں نے دی۔ اور پھر خود ہی امام نووی رحمہ اللہ مقدمہ کے اندر کیا فرماتے ہیں، وَأُرَتِّبُ الْكِتَابَ عَلَى قِسْمَيْنِ، میں اس کتاب کو 2 قسموں پر مرتب کرتا ہوں، ایک الاول فی الاسماء والثانی فی اللغات، پہلی اسماء اور دوسری لغات۔ فَأَمَّا الْأَسْمَاء فَضَرْبَانِ، اور جو اسماء ہیں راویوں کے جو احوال ہیں وہ 2 قسموں پر ہوں گے، الاول فی الذکور والثانی فی الاناس، پہلی جو ہے وہ مردوں کے بارے میں ہوگی اور دوسری عورتوں کے بارے میں۔ فَأَمَّا الْأَوَّلُ، اور جو پہلی ان میں سے قسم ہوگی وہ کیا ہوگی اور اس کے اندر کیا بیان کیا ہے، تو پہلی قسم جو ہے اس کے اندر انہوں نے جو راویوں کے احوال ہیں اس کے بارے میں فرمایا فَثَمَانِيَةُ أَنْوَاعٍ، اس کے اندر 8 قسمیں بیان کی گئی ہیں، اس کی 8 مختلف طریقوں سے میں نے اس کتاب کے اندر راویوں کو احوال کو رکھا ہے۔ وہ طریقے میں انشاءاللہ العزیز آپ کو مثالوں کے ساتھ سمجھاؤں گا کہ یہ کس طریقے سے انہوں نے یہاں پر یہ ذکر کیا ہے۔ تو پہلے کے بارے میں چونکہ یہ مصنف کا مقدمہ زیادہ اہم ہوتا ہے، اس سے بہتر کہ ہم اس کا اسلوب بتائیں، اور اگر مصنف خود اسلوب بتا دیں کسی کتاب کا تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو آگے سے فرماتے ہیں الاول الاسماء الصریحہ، پہلی جو اس کی قسم ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو واضح بالکل نام تھے ان کا ذکر ہم نے اس کے اندر کر دیا ہے، جس طرح کا محمد، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، زید و عمر اور اسی طرح کے نام، یعنی کیا کیا ہم نے کہ جو واضح نام تھے بالکل ان ناموں کے ساتھ ہم نے ان روات کے یا صحابہ و تابعین کے احوال کو ذکر کر دیا ہے۔ الثانی، اور دوسری جو اس کی نوع ہے وہ ہے فی الکنا، جو کنیتوں سے معروف تھے ہم نے کنیتوں کو بھی سامنے رکھ دیا ہے، جس طرح ابو القاسم، ابو بکر، ابو حفص اور اسی طرح کی دیگر جو کنیات ہیں وہ بھی انہوں نے ذکر کر دی۔ تیسرا الانصاب والالقاب والقبائل، اور ہم نے نسبتی جو نام ہیں وہ بھی ذکر کیے، القاب بھی ذکر کیے، اور مختلف قبائل کا جو ذکر جہاں پر آتا تھا وہ بھی ہم نے ذکر کر دیا، کالزہری والاوزاعی والبویطی والمزنی، آگے یہ آگے نسبتی ناموں کی، اور آگے القاب کا آ گیا کالاعمش والاصم، اور اسی طرح قبائل کا آ گیا کا قریش و خزاع و خثعم، یعنی ان میں سے ہر چیز کی امام نووی رحمہ اللہ نے وضاحت تفصیل ذکر کی ہے اس کی۔ تو یہ 3 چیزیں ہوگی۔ چوتھی فرماتے ہیں کہ جو آتے ہیں نا ابن فلاں او اخوہ، اس طرح کے جو نام آتے ہیں وہ بھی ہم نے اس میں ذکر کر دیے، جس طرح کے ابن ابی لیلہ، ابن ابی زیب، ابن جریج، اور پھر ابن فلانا، جس طرح ابن اللتبیہ، اور اسی طرح باقی بھی جو نام آتے ہیں وہ انہوں نے پوری تفصیل کے ساتھ آگے ذکر کر دیے۔ 5ویں اس کی جو نوع ہے ما قیل فیہ فلان عن ابیہ عن جدی، وہ جو عن ابیہ عن جدی، جس طرح حدیث کی سند کے اندر آتا ہے عن ابیہ عن جدی، آگے جا کر میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ اور 6ٹی جو ہے زوج فلانہ، یعنی فلاں عورت کے شوہر، وزوج فلان،
اور اسی طرح وزوجۃ فلانا یہ چھٹی ہوگی۔ 7ویں نوع میں مبہمات جو تھے، یعنی جن کے نام واضح نہ تھے یا مبہم تھے، تو ان کو بھی واضح کر دیا، جس طرح رجل کا لفظ آ گیا تو اس رجل سے مراد کیا ہے، شیخ کا لفظ آ گیا تو اس شیخ سے مراد کیا ہے، اور اسی طرح بعض العلماء کا لفظ آیا تو اس سے مراد کیا ہے۔ اور 8ویں ما وقع من الاسماء والانصاب غلطا، اور جو ناموں میں اور انصاب میں جو غلطیاں واقع ہوئی تھیں ان کو بھی درست کر دیا، جو اس کے اندر وہم تھا وہ بھی ٹھیک کر دیا۔ اب یہ پہلی قسم جو تھی الذکور کی، اس کی وضاحت انہوں نے کر دی۔ آگے اسماء جو النساء ہے یعنی الاناس ہے، اس کی بھی وضاحت انہوں نے کی ہے، لیکن یہ تقریباً کا ملتا جلتا ہے دونوں طریقہ کار، وہ میں ساتھ ساتھ اب اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں۔ یہ تو امام نووی رحمہ اللہ نے اپنے مقدمہ کے اندر بھی، اور آپ نے تفصیلی مقدمہ لکھا ہے، مقدمہ پڑھ کے سمجھ آ جاتی ہے کہ کتاب کا منہج و اسلوب کیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس کتاب کے اندر عظیم الشان کتاب تہذیب الاسماء واللغات، اس میں امام نووی رحمہ اللہ آپ نے کیا لکھا، المتوفا 676 ہجری، 7ویں صدی ہجری کے یہ عظیم الشان بزرگ ہیں۔ انہوں نے اس کے بعد کیا لکھا، اس کے بعد کچھ فصول لکھی مقدمہ کے بعد۔ فصول کیا لکھی فصل فی معرفت اسماء الرجال و تراجمہم، جو راویوں کے احوال کی پہچان اور ان کے ترجموں کے حوالے سے ہے۔ پھر انہوں نے آگے اس کی اہمیت بیان کی، اعلم ان لمعرفت اسماء الرجال، کہ جو اسماء الرجال کی معرفت ہے ان کے احوال کے اور مراتب کی فوائد کثیرہ، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، منہا معرفت مناقبہم، ہم ان کے مناقب کو جان سکتے ہیں، ان کے احوال کو جان سکتے ہیں، ان کی زندگی کے طریقہ کار کو جان سکتے ہیں، ان کی خوبیوں کو ہم جان سکتے ہیں، ومنہا مراتبہم وآثار، ان کے زمانے کو جان سکتے ہیں، ان کے مرتبوں کو جان سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ہی آگے پھر حدیث پاک انہوں نے ذکر کی، کئی اور بھی احادیث علم حدیث کے حوالے سے انہوں نے ذکر کی۔ پھر اس کے بعد ایک فصل ذکر کی، یتعلق بالتسمیۃ والاسماء والکنا والالقاب، یعنی نام لینے کے بارے میں، کنیتوں کے بارے میں، اور اسماء کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد القاب کے حوالے سے جو تھا وہ بھی بتا دیا، اور اس پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں بھی ذکر کی، انکم تدعون یوم القیامۃ باسمائکم فاحسنوا اسماءکم، قیامت والے دن تمہیں تمہارے ناموں سے بلایا جائے گا تو اچھے نام اپنے رکھا کرو۔ یہ حدیث پاک ذکر کی، انی احب اسمائکم الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ تو اسی طرح تسموا باسماء الانبیاء، نبیوں کے ناموں پر نام رکھا کرو۔ تو یہ اسماء و رجال کے حوالے سے جو تھا وہ انہوں نے یعنی ناموں کے حوالے سے اس کے اندر بیان کیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ فصل ایک اور قائم کی، فصل فی عادت العائمۃ فی نسبت الرجال الی قبائلہم و بلدان، جو اسماء و رجال کی طرف نسبت کرنے میں جو قبیلے اور شہروں کا نام آتا ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے ساری تفصیل اس فصل کے اندر ذکر کی۔ اس کے بعد ایک بڑی اہم فصل اور بھی ان نے ذکر کی، فی حقیقت الصحابی والتابعی و بیان فضلہم و مراتب الصحابۃ والتابعین و اتباعہم۔ یہاں پر یہ فصل جو ان نے ذکر کیا اس کے اندر جو صحابی اور تابعی کی حقیقت ہے، ان کی تعریف ہے، وہ کیا ہے وہ بتایا ہے۔ مثال کے طور پر اس کے شروع میں فرماتے ہیں وَأَمَّا الصَّحَابِيُّ فَفِيهِ مَذْهَبَانِ، صحابی جو ہیں ان کے بارے میں دو مذہب ہیں، دو موقف ہیں۔ کیا اصحہما وہو مذہب البخاری، جو ان میں سے بہتر ہے وہ بخاری کا مذہب، وسائر المحدثین و جماعت من الفقہاء وغیرہ، فقہا کی جماعت اور محدثین کرام، کیا انہو کل مسلم رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولو ساعہ، ہر وہ مسلمان جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحے کے لیے بھی دیکھا، وَإِن لَمْ يُجَالِسُهُ خَالِدٌ، اگرچہ وہ آپ کے پاس بیٹھا نہیں اور آپ سے ملا نہیں لیکن ایک لمحہ کی اس کو نصیب ہو گئی ہے تو وہ بھی صحابی ہوں گے۔ والثانی ہوا مذہب اکثر اہل الاصول انہو تشترط مجالسته، اور جو اہل اصول کا اکثر مذہب ہے وہ شرط لگاتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے مجلس بھی اختیار کی ہو برکیف۔ اسی طرح آگے فرماتے ہیں وَأَمَّا التَّابِعِيُّ فَفِيهِ أَيْضًا مذہبانی، تابعی کے بارے میں بھی دو مذہب ہیں، احدهما الذی رأى صحابیا، ایک وہ ہے جس نے صحابی کو دیکھا اور دوسرا وہ ہے جس نے صحابی کی صحبت اختیار کی ہو۔ پھر آگے آیت ذکر کی والسابقون الاولون من المہاجرین۔ تو اس طریقے سے امام نووی رحمہ اللہ نے یہ بھی ایک فصل قائم کی ہے۔ اور پھر آگے آ گیا جی کہ آپ نے آگے پھر اسماء و رجال کا ذکر شروع کر دیا، ایک فصل اس کے درمیان قائم کی لئے اصحابی شافی کے نام سے، ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ تو اسماء و رجال کا جو ذکر کیا انہوں نے، سب سے پہلے انہوں نے
پیارے آقا حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کو بڑی ہی احسن انداز میں بیان کیا اور علمی موتی پرو کر رکھ دیا آپ کی سیرت پاک کے. پھر اس کے بعد جن جن کا نام محمد تھا ان کا بھی ذکر کر دیا. محمدیون جو ہیں ان کو اکٹھا کر دیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے، اور انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم کیوں کیا. وہ فرماتے ہیں مبتدئا بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ابتدا کرتے ہیں. ثم من اسمہ محمد، پھر جس کا نام محمد ہوگا لشرف اسمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے عظیم الشان ہونے کی وجہ سے. ثم اعود الى ترتیب الحروف المشروطۃ فی الخطبہ، پھر فرماتے ہیں کہ پھر میں اس ترتیب کی طرف آؤں گا، یعنی حروف تہجی کی ترتیب سے انہوں نے سارے آگے جو راویوں کے نام ہیں اور جو ان کی ہسٹری ہے وہ حروف تہجی الف بائی الفابیٹیکلی جو ترتیب ہے وہ لگائی ہے. صرف اس کو علیحدہ کیا ہے. پیارے آقا علیہ السلام کا نام پہلے ذکر کر کے پھر اس کے بعد جن کا نام محمد تھا وہ کہا کہ یہ اس نام پاک کے بزرگوں کی وجہ سے میں نے سارے محمدوں کا نام پہلے ذکر کر دیا جو محمدیون آتے ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ذکر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا. آپ کے مؤذن، آپ کے غلام، آپ کی تلوار، یہ سارا جو کچھ بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خصائص تھے وہ بھی انہوں نے بیان کر دیے. تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو امام نووی رحمہ اللہ نے پہلے سے بیان کیا. پھر اس کے بعد آپ نے امام شافعی رحمہ اللہ کا ذکر کیا. امام شافعی رحمہ اللہ کی بڑی تفصیل انہوں نے بیان کی، چونکہ خود بھی شافعی تھے تو انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کے احوال کو ذکر کیا. پھر ان کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ محمد بن اسماعیل، وہ محمد بن ادریس ہے امام شافعی تو محمد میں ذکر کیا، اور یہ محمد بن اسماعیل بخاری ہیں تو ان کا بھی محمد کے اندر ذکر کیا. تو اس طریقے سے جتنے بھی محمد تھے نام کے شخصیات ان کو سب سے پہلے لے کر. پھر اس کے بعد جب یہ مکمل ہوا، پہلی جلد کا صفحہ نمبر 262 مکمل ہوا، تو پھر اس کے بعد آگے حروف تہجی کے اعتبار سے امام نووی رحمہ اللہ نے ذکر کرنا شروع کر دیا. تو اس میں آپ نے جو ذکر کیا سب سے پہلے آدم کا ذکر کیا، اور آدم ابو البشر مذکور فی المہذب، یعنی آدم علیہ السلام کا جو نام تھا وہ مہذب کتاب جو تھی اس کے اندر مذکور تھا تو میں نے ذکر کر دیا. تو آپ جو جس کتاب کا ہوتا ہے اس کی طرف آپ اشارہ بھی دے دیتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ نے حروف تہجی کے اعتبار سے ان شخصیات کا ذکر کر دیا ہے. اچھا، اس کے بعد صحابہ اکرام علیہم رضوان کا بھی ذکر انہوں نے کیا ہے. اسماء الرجال میں جو آپ نے منہج و اسلوب اختیار کیا ہے اس کا صحابہ اکرام کے حوالے سے میں ایک مثال کے ساتھ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کو پھر یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ کس طریقے سے انہوں نے بیان کیا. تو ہم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال کو لیتے ہیں، یہاں سے پہلے ہی جلد کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے، اس کو لیتے ہیں پھر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے کے بعد آپ نے ان کی کنیت ذکر کی اور جو کچھ آپ کی کنیات تھی وہ ذکر کی. پھر اس کے بعد نسب ذکر کیا، عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی، یہ سارا ذکر جو ہے وہ کیا. پھر فرمایا الاموی المکی ثم المدنی امیر المومنین، یہ ذکر کرنے کے بعد پھر آپ کی والدہ کا نام بتایا، امہ اربا بنت قریس. اب یہ بتانے کے بعد آگے فرماتے ہیں بضم الکاف و فتح الراء قریس. یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب وہ ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس شخصیت کا نام اور ساتھ ہی اس کی کنیت کے بعد ان کا جو سلسلہ نسب ہے لے کر آتے ہیں، پھر ان کی جو نسبتیں ہیں وہ ذکر کرتے ہیں، اور کئی موقع پر ان کے جو القاب ہیں ان کے بارے میں بھی ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد جو انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا ہے وہ کیا ہے، آپ کی والدہ کا نام ذکر کرتے وقت جو ان کے والد کا نام آیا تھا اس کا اعراب بھی بتایا ہے. یہ اعراب یعنی جس کو ہم ضبط الاسماء کہتے ہیں کہ جو راوی ہیں ان کے یا ان کے نسبتی نام ہیں یا القاب ہیں تو ان کے اوپر جو ہم اعراب بتاتے ہیں زیر زبریں وغیرہ
اور وہ با ہے، تا ہے، موجمہ ہے، محملہ ہے، یہ جو ہم تفصیل بتاتے ہیں اس کو ضبط الاسماء کہتے ہیں اور آسان لفظوں میں اس کو اعراب کہتے ہیں۔ اب اگرچہ اعراب کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم اس کے لیے لفظ اعراب استعمال کرتے ہیں ضبط کے لیے، یہ ہماری اصطلاح سمجھے ہیں جس طرح۔ تو آپ نے جتنے بھی نسبتی نام ذکر کیے ان کے آپ نے اعراب بھی بتائے ہیں، اس کی مثال آگے جا کر میں دوں گا، ضبط بتائے ہیں۔ اسی طرح جس کا نام آتا تھا اسماء میں وہ بھی انہوں نے بتایا، یہ بھی بڑی اہم بات۔ جس طرح امام سمعانی نے کتاب الانصاب کے اندر، یا ابن الاسیر جزری نے اللباب کے اندر، یا امام جلال السیوطی نے لب اللباب کے اندر، یا ابن القیسرانی نے الانصاب المتفق کے اندر، یا علامہ محمد بن طاہر پٹھنی نے ضبط اسماء المحدثین کے اندر، جس طرح ان کتابوں کے اندر انہوں نے اسماء اور نسبت و نام ذکر کر کے تو اس کے بعد بتایا ہے نا، بفتح الباء، بکسر الطاء، جس طرح وہ بتاتے ہیں۔ تو اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ نے بھی جب یہ نام ذکر کیے اس طرح کے، تو ان کے جو نسبتی نام تھے، نسبتیں تھیں، ان کے بھی اعراب ان نے بتائے ہیں۔ یہ بہت اہم کام ہے، اس پر تو پورا ایک مقالہ لکھا جا سکتا ہے کہ علم الانصاب کے ارتقاء میں امام نووی رحمہ اللہ کا کیا کردار ہے۔ تو یہ ایک ان کی خصوصیت۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ساری تفصیل ذکر کرتے ہیں کہ ذو النورین ان کا کیوں لقب تھا، لأنہ تزوج بنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی لکھا کہ ان کا ذو النورین کیوں تھا لقب۔ پھر اس کے بعد ان سے جو مروی احادیث تھی اس کے بارے میں امام نووی نے لکھا، جس طرح میں نے بتایا تھا کہ جب صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں تو ان سے مروی روایات کا بھی ذکر کرتے ہیں، ان کے اساتذہ کا بھی ذکر کرتے ہیں، ان کے تلامذہ کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو کیا فرماتے ہیں روی علی عثمان رضی اللہ عنہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 حدیث و 46، فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے 146 احادیث مروی ہیں، یہ ساری تعداد بتائی۔ پھر کیا فرماتے ہیں اتفق البخاری و مسلم منہا علی ثلاثۃ، 3 متفق علیہ ہیں جس میں بخاری اور مسلم دونوں نے یہ روایات دونوں نے یہ 3 روایات ذکر کی ہیں۔ پھر فرمایا وانفرد البخاری بثمانیہ، اور 8 روایات وہ ہیں جو صرف بخاری میں ہیں، مسلم میں نہیں ہیں، اور وہ مسلم بخمسۃ، اور 5 روایات صحیح مسلم میں ہیں جو بخاری میں نہیں ہیں۔ تو اس طریقے سے بڑے خوبصورت انداز میں اس کی تفصیل بتاتے ہیں، اور تلامذہ کے بارے میں بتاتے ہوئے فرماتے ہیں روا عنہ زید بن خالد الجوہانی وابن الزبیر وصائب بن یزید وغیرہ من الصحابہ۔ تو تلامذہ کا ذکر کرتے ہیں اس طرح وَرَوَاهُ عَنْهُ خَلَائِقٌ مِّنَ التَّابِعِينَ مِنْهُمْ ابْنُهُ وَبَان وَعُبَيْدُ اللَّهِ وَحُمْران، یعنی جو تابعین میں آپ کے شاگرد تھے وہ بھی بتائے۔ تو کتنا خوبصورت انداز ہے کہ ایک صحابی کے بارے میں بتاتے ہوئے امام نووی رحمہ اللہ محدثانہ طرز کو بھی سامنے رکھتے ہیں، فقیہانہ بھی رکھتے ہیں، ان کا پورا انٹروڈکشن کرواتے ہیں۔ اسی طرح باقی صحابہ کرام جو ہیں ان کی بھی وضاحت کرتے ہوئے احادیث کی تعداد۔ تو اگر آپ صحابہ کرام کی حدیث کی تعداد دیکھنا چاہتے ہیں تو امام نووی کی تہذیب الاسماء واللغات آپ کے لیے بڑا اچھا مصدر ثابت ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد جو انہوں نے باقی جو اس کی وضاحتیں کی ہیں، آگے جا کر ابواب قائم کی ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں۔ آگے جا کر جب انہوں نے کہا کہ اسماء ذکر کروں گا، پھر ان کے کناں ذکر کروں گا، تو یہ ایک النوع الثانی میں باقاعدہ باب باندھا ہے، کناں ذکر کر کے حرف الالفی باب ابی احمد و ابی اسحاق وغیرہما۔ اسی طرح انہوں نے ابواب قائم کی، کنیتیں ذکر کی، جس طرح ابو احمد الجرجانی، ابو اسحاق اسفراینی، ان کے بارے میں بیان کیا ہے، ان کے تلامذہ، اساتذہ وغیرہ، اور حدیث میں ان کا جو مقام تھا اور جو روایات تھیں وہ بھی ساری اسی طرح انہوں نے ذکر کی ہیں۔ ابو امامہ الباہلی الصحابی، ابو ایوب انصاری، ابو امامہ تیمی التابعی، ابو بردہ اسلمی، اسی طرح ابو بصیر الصحابی، بابو ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایات، ان کی احادیث، یہ سب کچھ اس کے اندر بیان کر دیا۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ اور پھر صحابہ کرام کی جو معروف روایات ہیں وہ بھی آخر میں ذکر کر دیتے ہیں۔ بڑا اچھا ذخیرہ انہوں نے اس کے اندر جمع کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو انہوں نے باقی ذکر کیا کہ زوج فلان کی جب بات آئے گی تو وہ ذکر کریں گے، یا جو کسی کے القاب تھے، جس طرح القاب کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں حرف الزال ذوالیدین کی ساری تفصیل انہوں نے بیان کر دی کہ ذوالیدین سے مراد کیا ہے۔
اسی طرح زوجو فلان و زوجو فلانتن کی وضاحت کی، ان ابیہی ان جدی کی وضاحت کی. یہ پورا باب انہوں نے النوع الخامس کے اندر باندھا، فلان ان ابیہی ان جدیہی. اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا، منہم بہز بن حکیم ابن معاویہ ان ابیہی ان جدیہی. یعنی جب یہ بولیں گے تو پھر اس کے بارے میں. اسی طرح ان ابیہی ان جدی میں فرمایا طلحہ بن مصرف، یہ اس کی وضاحت کر دی کہ اس سے مراد کیا ہے. تو جو بھی اسی طرح عمرو بن شعیب ان ابیہ ان جدہ تقرر کثیر فی المہذب، یہ بتاتے ہیں کہ ان کتابوں کے اندر ان کا ذکر ہوا ہے. پھر آگے جا کر اس کی وضاحت بھی ابو بکر ابن محمد ابن عمر ابن حزم ان ابیہ ان جدہ. تو اس طریقے سے جو ان ابیہ ان جدی تھی ان کی بھی وضاحت انہوں نے کر دی. زوجو فلان ان کا جو باب انہوں نے ذکر کیا تو اس کے ضمن میں یہاں پر آ کر فرماتے ہیں زوجو بریرہ، زوجو بروعن، اور اس طرح زوجو سبیہ الاسلمیہ، یہ نوع سادس میں اس کا ذکر کیا. پھر جو مبہمات تھیں اور مشتبہات تھیں ان کا بھی ذکر کر دیا. اس کے اندر پھر جو چیزیں تھیں، یعنی رجل کا کسی جگہ پر لفظ آ گیا ہے یا باقی کو الفاظ کے اندر کوئی مشکل پیش آ گئی ہے تو اس کی وضاحت انہوں نے کر دی. پھر اس کے بعد آگے جا کر باقاعدہ القسم الثانی من کتاب الاسماء کا ذکر آتا ہے فی النساء، یعنی جو خواتین ہیں اس کے اندر بھی ذکر کر دیا. جس طرح اسماء بنت ابی بکر صدیق ہیں، ان کے بارے میں بتا دیا اور فرمایا رویہ لاسماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستۃ و خمسون حدیثا، کہ ان سے 56 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مروی ہیں. پھر اس کے بعد امامہ بنت ابی العاص ہیں، پھر بحینہ ام عبداللہ بن بحیمہ ہیں. اسی طرح آگے جدامہ بنت وہب ہیں، حبیبہ بنت سہل ہیں. تو خواتین کے جو نام تھے چاہے وہ صحابیات میں سے تھیں. اسی طرح حضرت حلیمہ سعدیہ کے بارے میں حلیمۃ السعدیہ التی ارضعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ذکر کیا. تو ذکر کرنے کے دوران ایک جگہ پہ پھر آگے آ کر فرماتے ہیں روی لہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 60 حدیثاً، حضرت حفصہ بنت عمر سے 60 احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مروی ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر اسی طرح جو صحابیات تھیں ان کا بھی ذکر کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ان کا بھی ذکر کر دیا، اور آپ کی جو ازواج تھیں ان کا بھی ذکر کر دیا. تو اس طریقے سے جو النساء کا باب تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی اس کے اندر ذکر کیا، اور آپ کا جو ذکر کیا باقاعدہ طور پر پھر آپ کی روایات بھی بتائی. فرمایا روی لہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفا حدیث و میات حدیث و عشرۃ حدیث، یعنی 2210 احادیث ان سے مروی ہیں. اتفق البخاری و مسلم منها على 174 حدیثاً، اور یہ فرماتے ہیں کہ 174 احادیث ایسی ہیں جو امام بخاری مسلم جس پر اتفاق کیا ہے، وہ جو احادیث ہیں ان کی بھی تعداد جو ہے وہ بتا دی. پھر اس کے علاوہ انفرد البخاری ب54 54 احادیث ہیں جن پر جو امام بخاری نے ذکر کی ہیں، مسلم نے ذکر کی، وہ مسلم ب68 اور 68 روایات ایسی ہیں جو مسلم نے ذکر کی ہیں بخاری نے ذکر نہیں کی. تو ٹوٹل ان کی روایت 2210 جو ہے وہ امام نووی رحمہ اللہ نے، یہ بہترین مصدر ہے صحابہ کرام کی روایات کے بارے میں جاننے کے بارے میں. پھر اس کے بعد آگے آ جاتا ہے جی تیسرا جو اس کا حصہ ہے اور دوسری جو اس کی قسم ہے وہ ہے لغات. لغات کے بارے میں یہ وہ جو 6 کتابیں میں نے ذکر کی تھیں ان کے بارے میں جو لغات ہیں، الفاظ ہیں غریب، ان کی وضاحت کی ہے انہوں نے. اور سب سے پہلے اس کا آغاز جو کیا ہے، یہ چونکہ اس کی تیسری جلد ہے اور وہ قسم لغات جو ہم نے پڑھی تھی اسماء و رجال کے بعد اس کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے بارے میں سب سے پہلے ابت لفظ کے بارے میں فرمایا. کیا فرمایا؟ الابت معروف بکسر الحمزہ و اسکان البا. ابت یعنی اس کا اعراب بھی بتایا، جو الفاظ بتاتے ہیں امام نووی رحمہ اللہ اس کے الفاظ بھی بتاتے ہیں. وفیہ لغتان التذکیر والتانیث، اس میں 2 لغتیں، ایک مذکر اور ایک مؤنث کے لیے آتا ہے. تو اسی طرح ہی اس کی وضاحت بھی انہوں نے کر دی. اس طرح باقی جو روایات ہیں اور باقی جو الفاظ ہیں وہ بھی اسی طرح ہی انہوں نے ذکر کیے ہیں. جس طرح اجاس لفظ آیا تھا تو اس کی وضاحت کر دی انہوں نے، اس طرح اجانا لفظ آیا تو اس کی وضاحت کر دی. تو الفاظ کی وضاحت انہوں نے کی. اسی طرح ایک اور لفظ ہے استبل، جو استبل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. استبل اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں الاستبل بکسر الحمزہ وہی حمزۃ اصلیۃ
फ़कुल्लु हुरूफ़िल कलिमति उसूलुन वहुव अजमियुन मुअर्रबुन वहुव बैतुल खैल, यानी जो घोड़ों का जो इस्तबल बना होता है तो उसका बताया इस्तबल इराब इसका जो है वो पढ़ा जाएगा। तो इसी तरह जो अल्फाज थे उनकी वजाहतें कर दी और आगे जाकर मक्का और बक्का का इराब भी बताया और दोनों बक्का और मक्का के अंदर जो फ़र्क था वो भी वाज़े कर दिया इन्होंने कि जो मक्का और बक्का का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इससे मुराद क्या है। इसी तरह बकी का जो लफ्ज़ है जिसको हम जन्नतुल बकी या बकीउल गरक़द कहते हैं उसके बारे में भी सारी वजाहत आपने कर दी। मक्का के बारे में क्या फरमाते हैं? मक्का के बारे में फरमाते हैं बक्का ज़ादहल्लाहु शरफ़न जा ज़िक्रुहा फ़िल कुरानिल अज़ीम बक्का व मक्का बिल बा वल मीम फ़क़ाल जमाअतुम मिनल उलमा हुमा लुग़तानि बिमाना वाहिद, ये दो लुग़तें हैं। एक जमात ने कहा दो लुग़तें हैं एक माना में हैं। वक़ाल आखरून हुमा बिमाना यैनी, और बाकियों ने कहा कि ये दो इसके मानी हैं, इसमें इख्तिलाफ है। बात कहते हैं मक्कातुल हरम कुल्लुहु, मक्का जो है वो सारे हरम को मक्का कहा जाता है। व बक्का बिलबा अल मस्जिद खासा, और बक्का सिर्फ मस्जिद को कहा जाता है। हकाहुल मावर्दी फिल अहकाम सुल्तानिया। तो इसी तरह हर चीज़, और बाद में ये कहा मक्कातुन इस्मुल लिल बलद, मक्का जो है वो शहर का नाम है। व बक्का इस्मुल बैत, और बक्का जो है वो बैतुल्लाह शरीफ का नाम है। तो इसकी भी वजाहत इसी तरह ही इमाम नबवी रहमहुल्लाह ने दी। आगे हरूफ तहज्जी के एतबार से इन्होंने जितने भी लुगात थी उनको बयान फरमा दिया। फिर उसके बाद जो जगह थी मुख्तलिफ किस्म की, यानी जिन जगहों का उन कुतुब के अंदर 6 किताबों के अंदर जिक्र हुआ, जिस तरह मारिब लफ्ज़ जो है उसके बारे में आपने पूरी वजाहत दे दी कि ये किस किताब के अंदर मज़कूर है। हुआ बि हमज़तिन साकितिन बादल मीम सुम्मा राम मज़कूरा, उसके सारे एराब भी इन्होंने बड़े वाज़े तौर पर इमाम नववी रहमहुल्लाह ने बता दिए हैं। तो इसका फिर मतलब है कि आपने बड़ा ही अजीम शान काम सर अंजाम दिया। शहरों के, जगह के, मुल्कों के और जो लुगत के अल्फाज थे उनकी तफसील आपने बता दी। देखें फरमाया नुहावंद, अब ये जो फरमाया नुहावंद, इसके बारे में फरमाया काल समानी हिया बिज़म्मिन नून नुहावंद वह ये मदीना तुम मिन बलदिल जबल, ये जबल के शहरों में से एक शहर है। कीला इन्ना नूहन बनाहा, कि नूह अलैहिस्सलाम ने नुहावंद को बनाया था। क्यों? इस्मुहा नूह अवन, इसका नाम था नूहावंद। फअब्दल हा, और हा को हा से बदल दिया तो नुहावंद हो गया। फिर नहरवान मज़कूरुन फी किताब अहलिल बगी मिनल मुहज़्ज़ब, ये बताते हैं कि किस किस किताब के अंदर ये नाम जिक्र हुआ, किस शहर का नाम जिक्र हुआ। और इसकी ये नहरवान के बारे में फरमाया वहुवा मकानुम बिकुर्बि बगदाद, और वो बगदाद के करीब एक जगह है। वहुवा बिफ़त्हि नून वर्रा व इसकानिल हा नहरवान, नहरवान के नाम से इसका एराब बता दिया। मेरे भाइयों दोस्तों, ये कितनी खूबसूरत काविश है इमाम नववी रहमहुल्लाह की तहज़ीबुल अस्मा वल लुगात, जो रावियों के अहवाल पर भी है और जो फ़िक़ही लुगात पर भी है और शहरों के नाम पर भी है और निस्बती नामों के एराब पर भी, दब्तुल अस्मा पर भी किताब है। तो हर तालिब इल्म को चाहिए कि ये इमाम नववी की तहज़ीबुल अस्मा वल लुगात अपने मुताला में रखे। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए और हमें भी खिदमत हदीस शरीफ की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मुहम्मद व आलिहि वसल्लम।